यासिर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी बहुत अच्छी दोस्त, हमारी बहन डॉक्टर आयशा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा जो हैं वो रिसेंटली यूएसए से कनाडा मूव हुई हैं, तो ये यूएस में प्रैक्टिस कर रही थी। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये कनाडा अपनी फैमिली के पास वापस मूव करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। चलें, शुक्र अल्लाह का। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमें इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया सैटरडे मॉर्निंग को। तो थैंक यू वंस अगेन। नो, योर वेलकम, योर वेलकम। एनीथिंग जो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकूं, हर थैंक एक के लिए। थैंक यू, थैंक यू। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कनाडा में इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं और आप रिसेंटली आप यूएस से मूव हुई हैं। तो थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, अपनी जो आपने ओवरऑल ये मेडिसिन की डिग्री ली है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। ज़रूर। तो ओरिजिनली तो मैं पाकिस्तान से हूँ, और हम लोग तकरीबन 20 साल पहले कनाडा आ गए थे। यहीं से मैंने अपना हाई स्कूल किया, यहीं से मैंने अपना अंडर ग्रेड किया मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर मैंने सेबा यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मेडिसिन का मैंने अपनी डिग्री ली है। कैरिबियंस में यूनिवर्सिटी है। तकरीबन 2012 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। और फिर मैंने वहाँ से, मैं स्कूल के दौरान मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे हर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स में। तकरीबन 10 डिफरेंट स्टेट्स थी जहाँ पर मैंने रोटेशंस की थी, लेकिन फाइनली मैंने अपनी रेजिडेंसी जो है फैमिली मेडिसिन में मैंने मिशिगन से की थी। 2015 से लेकर 2020 तक मैं फ्लोरिडा में और न्यू मैक्सिको में प्रैक्टिस करती रही हूँ, जहाँ पर हमारे अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर प्रैक्टिस की है। और फिर जब कोविड हो गया तो बस फिर सोचा कि अब वापस चलें घर के पास। तो मेरी बेसिक आप यूँ समझ लीजिए कि जो बैकग्राउंड है वो फैमिली मेडिसिन में है। और फैमिली मेडिसिन में भी ज़्यादातर प्रिवेंटिव में, जहाँ पर हम खाली डिजीजेस को ट्रीट नहीं करते, उनको उनको अमराज को हमने खाली ट्रीट नहीं करना, बल्कि उनसे बचाना भी है अपने अपने पेशेंट्स को। तो वो मेरा फोकस ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा मेरी बहन, यहाँ पे आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं? यहाँ पर हमारा क्लिनिक है मार्खम में, मार्खम रोड मेडिकल सेंटर के नाम से। तो आप चाहे तो उनको गूगल कर लें, चाहे तो आप उनको लाइक ऑनलाइन देख लें, उनका फ़ोन नंबर भी सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे। तो आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं हमारा क्लिनिक कहाँ पर है, कौन से डॉक्टर्स हैं, क्या आवर्स हैं, सब कुछ। आप ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक हो गया। मार्कम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मार्कम में जो क्लिनिक की ये मेंशन कर रही हैं वो मार्कम और डेनिसन पे लोकेटेड है। अगर आप 401 से आ रहे हैं तो आपने मार्कम का एग्जिट लेना है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, और आपने स्टील्स को क्रॉस करना है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बिफोर डेनिसन आपको मार्कम रोड मेडिकल क्लिनिक जो है उनका जो साइन है वो नजर आ जाएगा। ठीक हो गया। जैसे कि आपने मेंशन किया कि यूएस में थी और आप अभी रिसेंटली मूव हुई हैं कोविड की वजह से, और आपने यूएस में भी प्रैक्टिस की है वाइल कोविड इज देयर। तो जी थोड़ा बिल्कुल। सा बताइए कि यूएस का, पहले बताएं कि यूएस में जो हम लोग सुन रहे हैं इतनी डेथ्स हो रही हैं डेली बेसिस पे, और उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन यूएसए। तो यूएसए में जब कोविड शुरू हुआ था तो हम लोग, मैं कम्युनिटी बेस्ड फिजिशियन हूँ, तो मैं किसी हॉस्पिटल से लिंक्ड नहीं थी। और मेरी जो पेशेंट पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग लोग थे, 65 अबव थे। तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। हमने अपने अपने पेशेंट को एजुकेट करना था कि आपने नहीं निकलना बाहर, आपने मास्क पहन पहन के रखना है, आपने लोगों से मिलना जुलना नहीं है, अपना सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर का रखना है। और कोशिश करनी है कि आप ज्यादा क्राउडेड जगह पर ना जाएं, और कोशिश करें कि कोई ऐसा हो जो आपको ग्रोसरीज ला कर दे। तो शुरू के 2-3 महीने तो ये चला, तकरीबन मार्च अप्रैल मई। जब मई जून आना शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया कि भाई ये तो कोविड तो हवा है, कुछ होगा नहीं। अभी तक तो इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मई तक खाली हमारी तकरीबन 20 से 40 हजार डेथ्स हुई थी हमारी ओवरऑल। तो
جب وہ جولائی آیا اور جب وہ خاص طور پہ جب وہ 4 جولائی کا فنکشن ہوتا ہے ان کا انڈیپینڈنس کا، اس کے بعد سے جو اسپائک بڑھنا شروع ہوا ہے تو وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ لوگ ایک تو ماسک نہیں پہن رہے تھے، اور اگر ماسک پہن بھی رہے تھے تو ناک سے نیچے نیچے تھے، یا وہ اپنے چہرے سے نیچے نیچے تھے. انہوں نے صحیح پروٹیکشن نہیں کی، انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے. آپ کسی بھی اسٹور میں چلے جائیں، آپ کو بالکل بھی آپ کو ہینڈ سینیٹائزر اسٹیشن نہیں نظر آتا وہاں پر. وہاں پر بہت کم ایسے سٹورز ہیں جہاں پر یہ نظر آتا ہے. وہاں پر بہت کم ایسے سٹورز ہیں جنہوں نے اپنا فیس ماسک مینڈیٹ لگایا ہوا تھا. تو اس طریقے سے بڑھتا چلا گیا. اور جب میں نے اپنے پیشنٹس کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ لوگ نہیں جا رہے ہیں، لیکن ان کو لوگ ملنے آ رہے ہیں، جو ان کی فیملی ممبرس جو کہ باہر آؤٹ آف اسٹیٹس رہتے ہیں، وہ کرسمس پر آئے ملنے کے لیے، وہ سب کچھ کیا وہ لوگ لیتے ہوئے آئے. اور آپ یقین کریں گے یاسر بھائی، میرے بہت سے پیشنٹس کی ڈیتھ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے احتیاط نہیں کی. انہوں نے گھر آتے ساتھ ہی ماسک اتار دیا، انہوں نے اپنے سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا انہوں نے، اور وہ ایک ہی کمرے میں سب رہتے تھے، تو اس طریقے سے وہ ان کو لگ گیا. اور میں نے اپنی 92 سال کی خاتون بھی کھوئی ہے، میں نے اپنا 48 سال کی خاتون بھی کھوئی ہیں. مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ ایک اتنی سائلنٹلی آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح دیکھ رہے ہیں. واقعی میں اتنی زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم پریونشن نہیں ہو رہی وہاں پر جیسی کہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. جیسی کہ میں کینیڈا میں دیکھ رہی ہوں. تو آپ کو کینیڈا میں کیسا لگا کہ یہاں کے لوگ کیا پروٹوکول کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 97% to 99% لوگ فالو کر رہے ہیں. 1% لوگ ہر جگہ ہوں گے جو فالو نہیں کریں گے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے کہ ماسک، آپ کہیں پہ بھی گاڑی سے اتر کے جائیں گے آپ کا ماسک لگا ہوا ہوگا. ریسٹورینٹس بند ہیں یہاں پر ڈائن ان کے لیے. مطلب بہت زیادہ یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ماسک تو ایسا ہے کہ آپ کو بہت بہت کم، کیا 1 یا 2 لوگ نظر آئیں گے وہ بھی روڈ پہ، جو کہ جنہوں نے ماسک نہ پہنا ہوا. ہر اسٹور کے اندر ہینڈ سینیٹیشن اسٹیشن ہے وہاں پر سینیٹائزنگ کا. وہاں پر ہر اسٹور کے اندر ماسک مینڈیٹ ہے. اور تو اور یہاں پر میں نے ہر اسٹور کی آکوپنسی وہ بھی دیکھی ہے کہ وہ 25% سے زیادہ لوگوں کو نہیں جانے دے رہے ہیں اندر، حالانکہ یہاں پہ کتنی ٹھنڈ ہے. لیکن تبھی لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر اتنا سب کچھ ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ڈیتھس اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہیں جتنی امریکہ میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میری بہن ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ کووڈ-19 جو ہے ڈیڈلی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پروفیشنل ڈاکٹر جو ریسنٹلی یو ایس سے موو ہوئی ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہیں. اچھا، جو یہ ویکسین ہے تو کیونکہ آپ بھی فرنٹ لائن ورکر ہیں اور آپ ابھی ریسنٹلی جی یو ایس سے موو ہوئی ہیں، تو کیا آپ کو یہ ویکسین لگ گئی ہے؟ جی. مجھے میں ظاہر سی بات میں ایڈورٹائز نہیں کر سکتی کہ کون سی والی لگی ہے، لیکن مجھے کووڈ کی ویکسین لگ گئی ہے. دونوں ڈوزز لگی تھیں جب یہاں آنے سے پہلے. اور یہاں پر میں آپ کے آڈینس کو اور اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں کہ ویکسین از اے پروٹیکشن، یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، لیکن یہ اس سے خالی نہیں ہے، سائیڈ افیکٹ سے خالی نہیں ہے. یہ ویکسین سائیڈ افیکٹس ہوں گے. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. پہلی ویکسین کی جو ڈوز ہے وہ لو ہے، وہ اتنی ہائی ڈوز میں نہیں ہے، مطلب اتنی اسٹرینتھ میں وہ لو ہے، تو اس سے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، خالی لوکلی ہوتے ہیں. آپ کے آرم میں تھوڑا سا درد ہوگا، آپ کے بازو کو تھوڑا سا ہیوینس فیل ہوگی، اور کچھ لوگوں کو اسکن ریاکشن بھی ہوتا ہے، اس سے لوکل اسکن ریاکشن بھی ہوتا ہے، لال ہو جاتی ہے بازو. جو دوسری ہے جو کہ آپ کو 28 دن کے بعد لگنی ہے، جس کا زیادہ ضرورت ہے کہ وہ لگنی چاہیے سیکنڈ ڈوز، کیونکہ اس کی پروٹیکشن زیادہ ہے. وہ آپ کو ایک بوسٹر کی طریقے سے کرتی ہے، جیسے ہم لوگ ٹیٹنس کا بوسٹر شاٹ لگواتے ہیں ہر 10 سال میں، ویسے ہی یہ 28 دن کے بعد ایک بوسٹر شاٹ ہے. اس بوسٹر شاٹ میں کیا ہے کہ وہ آپ کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، تو زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس سے. سائیڈ افیکٹس مطلب بخار ہو سکتا ہے، آپ کو ہڈیاں چٹک سکتی ہیں، سر درد ہو سکتا ہے، آپ کو بہت زیادہ تھکان ہو سکتی ہے. اور اس کا بہترین علاج ہے کہ آپ ڈھیر سارا پانی پئیں ویکسین لگوانے سے پہلے، اور ویکسین لگوانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ ٹائلینول یا ایڈول لے لیں. ڈزنٹ میٹر کون سی ڈوز لیں،
500 ملی گرام بھی لے سکتے ہیں، 200 ملی گرام بھی لے سکتے ہیں، بٹ ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ اپنے سسٹم میں رکھیے جب آپ ویکسین لگوائیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کو ہوں گے سائیڈ افیکٹ لیکن اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، اور یہ 2 دن تک رہتے ہیں میکسیمم. اور یہ ویکسین لگانے کے ود ان 24 آورس شروع ہوتے ہیں، تو ایک دم سے بھی نہیں شروع ہوتے یہ. تو بس ویکسین لگوانے کے 2-3 دن تھوڑے سے ہوں گے. تو اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ آرام سے آپ آف لے لیں، آپ ریسٹ کریں. آپ جتنا زیادہ ریسٹ کریں گے اتنے جلدی ریکور کریں گے، اور اس کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو سیکنڈ ویکسین کی جو آپ مینشن کر رہی ہیں 28 days، تو اس کا ٹائم فریم کتنا جی جی، امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، آپ 28 دن سے پہلے لگوائیں گے تو جو آپ کا پہلے والا شاٹ لگا ہوا ہے اس کی امیونٹی نہیں ہوگی آپ کی باڈی میں. آپ نے اس کو اتنا ٹائم فریم نہیں دیا کہ آپ کی باڈی کے اندر اینٹی باڈیز بن سکیں، جو کہ ایک پروٹیکٹڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر جو کہ وائرس کو فائٹ کرتے ہیں. اگر آپ 28 دن کے بعد لگواتے ہیں، لیکن لیٹ سے 28 دن سے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 1-2 دن اوپر ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کا 1 ہفتہ اوپر ہو گیا 28 دن کے بعد، تو آپ کی جو پہلی ویکسین کی جو آپ کی ایفیکیسی تھی، جسے ہم بولتے ہیں کہ وہ جتنے اس کا سیفٹی پروٹوکول تھا وہ کم ہو گیا، وہ ڈیمینش ہو گیا. تو اس کی وجہ سے 28 دن کا فاصلہ رکھا ہے تاکہ اس کی جو امیونٹی ہے وہ برقرار رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے جو سائیڈ افیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کہ جس طرح سینئرز ہیں یا جو لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی میڈیکل ہسٹریز ہیں، فار جی 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 ایگزامپل بلڈ پریشر ہے کسی کو، یا ہارٹ کا پرابلم ہے، یا کوئی ہماری بہن پریگننٹ ہیں، جی رائٹ؟ جی. تو کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے جاننے والوں کو بتائیے پلیز. تو ابھی فی الحال پریگننٹ پیشنٹس پر اور بچوں پر اتنا زیادہ ریسرچ ابھی شروع ہوا ہے کہ ان کے اوپر کیا سائیڈ افیکٹس ہوں گے. تو ابھی پریگننٹ پیشنٹس کو تو ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ لگوا لیجئے. ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو 5 سال سے کم کے بچے ہیں ان کے اوپر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، تو وہ لگوا سکتے ہیں جہاں پہ بھی اویلیبلٹی ہو. پریگنینسی از ویری ٹرکی کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ ویکسین سے کیا افیکٹ ہوتا ہے بیبی کے اوپر. کیا ویکسین پلیسنٹا کراس کرتی ہے، یہ نہیں معلوم ابھی ہمیں. کیونکہ جیسے بہت ساری دوائیاں کراس کرتی ہیں اور ہم نہیں دے سکتے پریگننسی میں، ویسے ہی ابھی ویکسین کے بارے میں لٹل بٹ ٹو ارلی. تو میں اپنے پریگننٹ پیشنٹس کو فی الحال ایڈوائز نہیں کر رہی، کیونکہ جب تک اور ریسرچ نہیں آئے گی میں ان کو نہیں کہوں گی کہ وہ ویکسین لگوا لیں. ہاں، اپنے آپ کو بچائیں ضرور، کیونکہ جو خدا نہ خاصہ کسی پریگننٹ لیڈی کو اگر کووڈ ہو جاتا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ نہیں آئی جو کہ یہ کرے کہ بچے کے اوپر کتنا افیکٹ پڑتا ہے کووڈ کا. ابھی الحمدللہ ایسا کوئی کیس نظر نہیں آیا مجھے. میں اپنی ریسرچ بھی جاری رکھوں گی، اگر کوئی ہوا تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گی. لیکن فی الحال میری نظر میں ابھی فی الحال کوئی ایسی ریسرچ نہیں آئی جس میں پتہ چلے کہ اگر ماں کو کووڈ ہوتا ہے تو بچے کو بھی کووڈ ہو جائے گا بائی برتھ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی. اور یہاں پر میں 2-3 باتیں کلیئر کرتی چلوں یاسر بھائی، کہ کووڈ ویکسین کو لے کر ہمارے ہاں تھوڑی بہت متس ہیں. جیسے آپ کہہ لیں کہ تھوڑے بہت اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تھوڑی بہت اچھی ہے، وہ غلط فہمیاں ہیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کووڈ ویکسین آپ کو ٹریک نہیں کرتی. کوئی بھی چپ اس کے اندر نہیں ہے جس سے کوئی بندہ ٹریک ہو سکے، نمبر 1. نمبر 2، کووڈ ویکسین آپ کو کووڈ نہیں دیتا. ہاں، کووڈ لائک سمٹم ضرور ہوتے ہیں، وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 دن تک بخار، ہیڈ ایک، آپ کو پورا باڈی آپ کی دکھ رہی ہے، آپ کا لیکن آپ کو کچھ کھانے کا دل نہیں ہے، کچھ پینے کا دل نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، وہ ضرور ہوتا ہے. لیکن وہ آپ کے ٹرانزینٹ ہیں، وہ سائیڈ افیکٹ ویکسین کے نکل جاتے ہیں. تو کووڈ ویکسین آپ کو کووڈ نہیں دیتی، نمبر 2. نمبر 3، جو کووڈ ویکسین ہے وہ آپ کے ڈی این اے کو چینج نہیں کرے گی. کچھ متس ایسی بھی آئی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کو انجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ڈی این اے میں شامل ہو جائے گا، آپ کا ڈی این اے چینج ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ. ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ ایک نئی ریسرچ کے تھرو اتنے جلدی ویکسین بن گئی ہے. عمومی طور پہ ویکسینیشن جو ہوتی ہیں جو وہ کافی ٹائم لیتی ہیں، لیکن یہ اتنے جلدی اس لیے بن گئی ہے کہ اب ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اس کے چھوٹے سے وائرل پارٹیکل سے ہم اس کے خلاف ویکسین بنا سکیں. تو یہ ذرا میں کلیئر کرنا چاہتی تھی اپنی آڈینس کے لیے.
ٹھیک ہو گیا. تو جیسے کہ میری بہن ڈاکٹر عائشہ نے مینشن کیا کہ یہ ویکسین بہت ضروری ہے لگوانا. اس کے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹس ہوں گے کہ اٹس ٹو ارلی. ٹھیک ہو گیا. مینٹل سٹریس اور جو ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں رائٹ کیونکہ آج ہم لوگ اس وقت فیبرری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آلموسٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ 1 ایئر ہو گیا اس کی, یعنی کہ کووڈ کی 19 کی اینیورسری آلموسٹ از دیئر رائٹ. مینٹل سٹریس ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ مینٹل سٹریس ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے کہ لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں کیونکہ اب وہ لوگوں کا وہ گھلنا ملنا نہیں ہے, لوگوں کا وہ سوشلائزیشن نہیں ہے, لوگوں کی وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہمیں فیل ہوتی ہے وہ ہمیں ورچوئل فیلنگ نہیں آتی اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو. اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ کووڈ کا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی سی پر امید بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایک پینڈیمک ویسا ہی ہے جیسا 100 سال پہلے اسپینش فلو آیا تھا. یہ ویسا ہی پینڈیمک ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا, اور اس اسپینش فلو کو ختم ہونے میں تقریباً 2 سے 3 سال لگ گئے تھے. تو امید ہے کہ جب ویکسینیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی لوگوں میں, لوگ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے, تو لائف واپس نارمل ہونا شروع ہو جائے گی. اپنی پروٹوکولز ہر اپنی جگہ رہیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ سے آئے ہماری کمیونٹی میں. تو اس کا بہترین میں آپ کو یہ کہوں کہ بہت سے ریسرچ میں یہ ہوا ہے کہ آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اپنی ان ہابیز میں جو کہ آپ نہیں کر پائے پہلے, جو کہ آپ پہلے وقت کی کمی کے باعث نہیں ہو پایا. آپ کوئی کتاب پڑھ لیں اچھی سی, آپ کوئی ایک ایسا کرافٹ سیکھ لیں. جیسے کہ میں بہت ہی اس قسم کی فزیشین ہوں جس کو کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ مجھے سلائی کڑھائی نہیں آتی. تو کچھ وقت کبھی گزرا ایسا کہ ہم تو فزیشینز ہیں, ہمیں تو ٹائم نہیں ملا کچھ بھی, ہمارا تو بلکہ زیادہ ٹائم گیا. لیکن جو لوگ ہیں جن کو پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے وہ اپنی کوئی ایک ایسی ہابی کر سکتے ہیں جن کو پہلے نہیں کر پائے. اور ڈپریشن سے لڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ہے ڈپریشن. جب تک آپ یہ ڈینائل میں رہیں گے کہ آپ کو ڈپریشن نہیں ہے, آپ کے دماغ پہ زیادہ سٹریس بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں کمیونٹی میں بہت ماشاء اللہ بہت اچھے سائکائٹرسٹ بھی ہیں جو کہ اس چیز کو کر رہے ہیں, اس کو اکنالج کر رہے ہیں کہ کووڈ کا جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہوا ہے اس کو کیسے کمبیٹ کیا جائے. تو ابھی ہم میڈیکل کمیونٹی بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ اس کو کیسے کریں. ابھی تو فی الحال ہم خالی پروٹیکشن پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ ہم کوئی ایسے پروگرامز نکالیں جن پہ لوگ آ کر اپنی باتیں کر سکیں. کووڈ کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اپنے کتنے پیاروں کو کھویا ہوگا, تو وہ ایک گریف کے پروسیس سے بھی گزر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے, آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیے کہ مجھے یہ فیلنگز ہو رہی ہیں, مجھے ہیلپ کیجیے. کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بھی ہے, مارکھم میں بھی ہے, بہت سے ہاسپٹلز ہیں جو کہ ایسے گروپ تھراپیز بھی کر رہے ہیں, جو کہ ایک اپنی کیا کہتے ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے, اب اس کو فائٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کیجیے اور اپنی فیملی میں ٹائم گزاریے. ان سے بولیے کہ مطلب اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی آنا جانا نہیں ہے, کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں. ابھی بھی باہر جانا منع نہیں ہے, آپ کھلی ہوا میں سانس لیں, بالکل جائیے باہر, آپ واک کے لیے جائیے. ہفتے میں 3 دفعہ 30 منٹ کی واک کیجیے, بھلے سے آہستہ کیجیے, آپ واک پہ جا سکتے ہیں. بس یہ دھیان رکھیے کہ سردی زیادہ نہ لگ جائے, لیکن آپ کیجیے یہ سب چیزیں. فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک بہت پازیٹیو ریلیشن شپ ہے مینٹل سٹریس سے. جتنے فزیکلی ایکٹیو ہوں گے اتنا کم سٹریس ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر عائشہ نے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ آلویز پازیٹیو رہیں اور انشاءاللہ ہم اس ٹائم سے جلدی ہی گزر جائیں گے کہ ویکسین از دیئر رائٹ, تو لوگوں کو لگنی شروع ہو گئی. اچھا, اس میں جو ہم نے ایک کوشچن کیا تھا تھوڑا دیر پہلے کہ سینئرز کو اگر کوئی میڈیکل ہسٹری ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ کیا وہ ان کو لگوانی چاہیے؟ تو سینئرس کے ابھی جو ریسرچ میں نے پڑھ لی ہے اور جو ہم لوگ پریکٹیکلی کر بھی رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, سٹروک, ہارٹ اٹیکس کچھ بھی ایسا ہوا ہے, آپ کے لیے یہ ویکسین بالکل سیف ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نہیں لگوا سکتے. حتیٰ کہ جو کینسر پیشنٹس ہیں جو کہ کینسر سروائیور ہیں
ان کو بھی لگ سکتی ہے یہ. جو ایکچولی کینسر سے ابھی گو تھرو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں میرے پاس ابھی اتنی نالج نہیں ہے، ان دا سینس کہ ابھی جو آنکولوجی کمیونٹی ہے وہ اس کو ریسرچ کر رہی ہے، اس کو اسٹڈی کر رہی ہے کہ اگر ہم ایکٹیولی کینسر پیشنٹس کو اگر لگوائیں تو کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے، یا کیا ان کی پروٹیکشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. لیکن جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہماری نارمل ہماری بیماریاں، ان کو نارمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہیں، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول کا پرابلم ہے، مائگرینز ہے، تھائرائڈ کا پرابلم ہے، کچھ بھی ایسا ہے جو کہ زیادہ کامن پرابلمس ہیں، آپ بلا جھجک لگوائیے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، وہی سائیڈ افیکٹ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کو منع ہے لگوانا. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی کنسرن ہے تو آپ کائنڈلی اپنے فیملی فزیشین سے اس کو ضرور چیک کر لیجئے. ڈاکٹر عائشہ سے اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں ڈیفینیٹلی آپ کو اپڈیٹ دے دوں گا. انشاءاللہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کسی دن ان کو لائیو سیشن میں لے کے آئیں اور کمیونٹی کے کوشچن اینڈ آنسرز اس کو انشاءاللہ لائیو کریں، کہ کمیونٹی کے کافی کوشچنز ہیں ریگارڈنگ کووڈ اور دوسری چیزوں کے بارے میں. تو انشاءاللہ ویری سون ہم لوگ اس کو بھی پلان کریں گے. اچھا، ہماری کمیونٹی میں اسپیشلی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بہت ساری جو لیڈیز ہیں وہ موسٹلی ہاؤس وائفس ہیں. تو ان کو تھوڑا بہت کمیونیکیشن کا گیپ ہے. اگر وہ فار ایگزامپل آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیں اور وہ کہیں دور رہتی ہیں، رائٹ، فار ایگزامپل جس طرح آپ مارکھم میں پریکٹس کرتی ہیں اور somebody ان مسیساگا اور ملٹن اور اینی ادر پروونس، اگر کسی لیڈی کو کوئی فیملی ڈاکٹر چاہیے یا وہ آپ سے کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک فی الحال تو خالی صرف آنٹیریو میں ہے، آؤٹ آف پروونس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن آنٹیریو کے اندر آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، آپ کو یاسر بھائی سے ہماری کلینک کی ویب سائٹ مل جائے گی. آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر اپنی اپوائنٹمنٹ آن لائن بک کروا سکتے ہیں. ہم چاہیں تو اگر آپ چاہیں تو ہم ورچوئل جسے کہتے ہیں، جیسے ابھی میں اور یاسر بھائی آپس میں ورچولی ہی بات کر رہے ہیں، ویسے کر کے ہم آپ کے ساتھ کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی ہو جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں، آپ ویب سائٹ پہ جا کر آرام سے اپنی بنوا سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ بنوا سکتے ہیں. وہ ہم کر رہے ہیں، ہم جتنا ہو سکے ورچولی اپنے پیشنٹس کی ہم مدد کر رہے ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں جو کہ ضروری ہیں، ان کے جو بھی پرابلمز ہیں ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر عائشہ کی پوری ڈیٹیلز میں اپنی ڈسکرپشن میں ضرور شیئر کروں گا، ویب سائٹس وغیرہ، مارکھم کا جو کلینک کا مینشن کیا ہے انہوں نے، اس کا ایڈریس وغیرہ، میں ساری ڈیٹیلز، ان کے کلینک کا فون نمبر بھی میں ضرور شیئر کروں گا. تو کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مارکھم کلینک کال کر کے بھی لے سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ آن لائن پہ جا کے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز یا کوئی ایسا امپورٹنٹ ڈسکشن یا کوئی ایسا ٹاپک کوئی آپ کچھ بتائیں ہماری آڈینس کے، جو کہ سننے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو؟ بہت ساری باتیں ہیں جو میں اپنی کمیونٹی کو کہنا چاہوں گی، لیکن میں شروعات فی الحال صرف ایک چیز سے کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا. آپ صرف اور صرف اگر ہفتے میں 3 دفعہ آپ 10-15 منٹ کے لیے اپنے آپ کو واک کے لیے لے جائیں یا کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں، آپ کو 4 سے 6 ہفتوں کے اندر آپ کو اپنے اندر ایک واضح فرق محسوس ہوگا. یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بحیثیت انسان یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ جب جب میں نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ ڈاؤن چلی جاتی ہے، ہماری فزیکل ہیلتھ ڈاؤن چلی جاتی ہے، اور ہم انفارچونیٹلی ایز اے کمیونٹی اس چیز کو اتنا اسٹرانگلی نہیں فیل کرتے کہ ہمیں کرنا چاہیے یہ. ہم لوگ گھر بار میں رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری ہاؤس وائفز ہیں، آپ یقین کریں گی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ جائیے اور آپ خالی واک ایٹ ہوم لکھیے، آپ کے پاس اتنی زیادہ آپشنز آ جائیں گی جو کہ آپ گھر بیٹھے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیے، مشکل ہے لیکن ہو جائے گا، بس اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیے. بس میں یہی کہنا چاہوں گی فی الحال. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ایک تو اسٹے پازیٹیو رہیں اور اپنے
ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں, واک ضرور کریں, مجھے بھی کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ٹائم کا تھوڑا سا ایشو رہتا ہے ہم سب کے ساتھ, لیکن ڈیفینیٹلی میں بھی اسٹارٹ کروں گا ویری سون. میری بہن بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا اور اتنی اچھی انفارمیشن آپ نے جو شیئر کی, اسپیشلی کووڈ سے ریلیٹڈ. تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو ویری سون ریکویسٹ کریں گے کہ ہم آپ کو اپنے چینل پہ دوبارہ لائیو بلائیں, اور کمیونٹی کے جو بھی ہمارے کوشچنز ہیں وہ آپ ان کو کائنڈلی رائٹ اوے اس کو ایڈریس کریں. تو یہ ہم آپ سے ویری سون ریکویسٹ کریں گے. اور ڈاکٹر عائشہ کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ان کی کلینک کی, ان کی ویب سائٹس کی ڈال دوں گا. اور اگر آپ کو ڈاکٹر عائشہ سے کنیکٹ ہونا ہے تو آپ سمپلی مارکھم جو کلینک ہے اس میں کال کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ میری بہن, تھینک یو ویری مچ. میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کو ضرور ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور مجھے کامنٹس میں یہ بتائیں کہ اور ایسے کون کون سے پروفیشنلز ہیں جن کو ہم لوگ کنیکٹ کریں اور ان کے ساتھ لائیو سیشنز بھی کریں گے. اور آپ کے جو بھی انکوائریز ہیں وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو ہم یہاں پہ ریزالو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اینڈ آل دا ویری بیسٹ. ونس اگین ڈاکٹر عائشہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.